बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, अगर हम एक तज्जिया करें तो ये तज्जिया शायद बिल्कुल जायज़ होगा कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को बिल्कुल कोई डायरेक्शन मालूम नहीं कि उन्हें किस तरफ जाना है, और या तो ये बात दुरुस्त है या फिर इसके बरक्स ये बात दुरुस्त है कि उनकी सीक्रेट नेगोशिएशंस टीटीपी के कुछ लोगों के साथ चल रही हैं, और आवाम को दिखाने के लिए जो दो कमेटीज बनाई गई हैं उनके कभी मीडिया के जराए से ये बताया जाता है राब्ते तोड़ दिए गए हैं, और कभी जब वो सीज फायर का ऐलान करते हैं, यानी कि तहरीके तालिबान जब सीज फायर का ऐलान करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान फौरी इसका क्रेडिट ले लेती है और कहती है कि देखा, हमारी जो दो मुशावरती कमेटीज आपस में मुलाकातें कर रही थी उनके दरमियान ये तय पाया है और इसीलिए ये सीज फायर हो गया है। सवाल यहाँ ये पैदा नहीं हो रहा कि तहरीके तालिबान क्या चाहती है, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, और क्योंकि हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्ट करके अपर और लोअर हाउस में पहुंचाया है तो हम ये सवाल उनसे उठाएंगे, क्योंकि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें तो पता है वो क्या कर रहे हैं और उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल, उनकी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है और बिल्कुल सही तरीके से अपनी सिमत में काम कर रहे हैं। वो जब चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर इसी तरह घुमाते रहते हैं जैसे कि कोई बच्चा। जब वो चाहते हैं सीज फायर कर देते हैं, जब वो नहीं चाहते तो गनशिप हेलीकॉप्टर्स चलना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन करना शुरू हो जाती है। फिर रात के अंधेरे में चौधरी निसार साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जाके मुलाकात करते हैं और उसके बाद आके ये बताया जाता है कि जी हम भी, हुकूमत वक्त भी सीज फायर कर रही है। हम सीज फायर कर तो रहे हैं, लेकिन किन के खिलाफ? क्या हमें यह भी पता है कि हम किससे लड़ रहे हैं? आज जो वाकया हुआ उसके बरक्स अगर मैं चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनती हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये एक इलेक्टेड इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो अपनी कौम से खिताब में इस तरह के दावे कर सकते हैं, क्योंकि जब ये एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई कि इस्लामाबाद सबसे डेंजरस सिटी है तो उसी दिन, उसी रात को, और मेरे ख्याल से 12 दिन पुरानी बात होगी, उन्होंने आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन आज जो बर्बरियत हमने देखी वो हमें किस चीज की इंडिकेशन दे रही है? कचहरी में लोग घुस जाते हैं, वहां फायरिंग करते हैं, वहां F8 के इलाके में खौफ और हिरास फैलाते हैं, एक जज को हलाक कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, इसी तरह 11 और लोग उनकी जद में आ जाते हैं। दिन दहाड़े सुबह 9 बजे के वक्त लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं, पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल जाता है, पूरा मरकज हिल जाता है, इस्लामाबाद में अमवात हो जाती हैं, दो खुदकुश बमबार अपने आप को उड़ा लेते हैं, लेकिन हुकूमती बयानात बिल्कुल उसके बरक्स बात कर रहे हैं। और चौधरी निसार अली खान साहब अभी असेंबली में जाके कह रहे हैं लोग सियासत ना करें, शायद वो ये पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत हमारे साथ सियासत कर रही है? अगर बात भी करनी है तो किससे बात करनी है? जब वो चाहते हैं वो आपसे बात करते हैं, जब वो चाहते हैं आपके पोलियो के वर्कर्स को मारते हैं, जब वो चाहते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द मुमालिक में नंबर 1 पर ले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी तो कोई रेट है नहीं, तो अगर हमने तहरीके तालिबान की रेट के मुताबिक चलना है तो आज ही क्यों ना शुरुआत कर लें। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद एक महफूज शहर है। हम इस बात पे कोशिश हैं कि पूरा पाकिस्तान महफूज हो। इस्लामाबाद का नाम लेकर एक कौमी असेंबली में हमारे सरकारी अफसर की ब्रीफिंग से जो तासर उभरा, मैं एक दफा फिर उसकी तस्दीक करना चाहता हूं। पिछले साल जून से लेकर आज तक इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक ही काबिल जिक्र वाक़या हुआ है, और वो अर्बन हदूद से बाहर हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सरदार उवैस
लगारी साहब ने कौमी असम्बली के रुकन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक मेंबर हैं। सेनेटर अब्दुल नबी बंगिश साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और नईमुल हक साहब सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स शेयर कर दूं। चौधरी निसार साहब ने अभी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि जी तहरीक तालिबान ने क्योंकि सीज फायर की हुई है तो वो मजम्मत करें आज के इस वाकये की, और उसके बाद लगता है कि चौधरी निसार और शाहिद शाहिद साहब दोनों एक दूसरे के बयानात को बहुत बखूबी फॉलो करते रहते हैं। तो शाहिद शाहिद का भी बयान आ गया है, उन्होंने ये कहा है कुछ तालिबान के लोग ऐसे हैं जो हालात खराब करना चाह रहे हैं। मैं सेनेटर अब्दुल नबी बंगिश साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। वो ये कहते हैं चौधरी निसार साहब के 47 पुलिस एहलकार वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद 40 मिनट तक फायरिंग चलती रही, और इससे नेशनल और इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या होंगे इस पर तो हम जाते ही नहीं है। लेकिन यह भी बात जरूर ज़ेर गौर रखिएगा और ज़ेर फिक्र रखिएगा कि जिस दिन तहरीक तालिबान सीज फायर अनाउंस कर रहे थे उसी दिन उन्होंने पोलियो वर्कर्स को बेईमाना तौर पर मारा, और मारने के बाद रात को यह कहा कि हम सीज फायर 1 महीने के लिए अनाउंस कर रहे हैं। तो हमारे साथ हो क्या रहा है आखिर हुकूमत और टीटीपी दोनों की तरफ से? थैंक यू जस्मीन। बात यह है कि हम हुकूमत की जो एपोलॉजिस्टिक एक मज़द खाना रवैया है उसी की वजह से हम दिन ब दिन पछपा रहे हैं, और रियासत जो है और बल्कि रियासती इदारों को भी काफ़ी एक हिजान के उसमें पूरी कौम भी है, और रियासती इदारे स्पेशली उनका मोराल बहुत नीचे गिर गया इनकी वजह से। क्योंकि ये जो आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी तमहीद बांधी कि भाई ये मैं सबसे पहले इनका वो देखें कि जब इन्होंने कमेटियां बनाई बहुत ही गैर संजीदगी का मुजाहरा उसी दिन से स्टार्ट है। जब यहाँ से जो लोगों उनको पता नहीं था कि हमारा काम क्या है, वहां से जो मेंबरान की 5 लोगों की अनाउंसमेंट हुई, इस्लामाबाद तक पहुंचते पहुंचते वो नाम 2-3 रह गए। 3 में से जब दोबारा मीरान शाह गए तो एक ही बंदा चला गया जो कि प्रोफेसर इब्राहिम था। आज वो बंदा जो तालिबान की तरफ से बाकायदा एज ए मेंबर अनाउंस ही नहीं किया गया है, जिसका नाम है मौलाना यूसुफ शाह, उसको पहले कहा गया कि कन्वीनर, अभी वो आले नाल है, ही इज द वन पर्सन ऑन द स्पोकमैन भी वही है। उनके कहने पे हुकूमती पूरी कमेटी या पूरे इदारे या मैं जो कहूँगा हुकूमत सेल्फ ये उसी एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं कि ये प्रो तालिबान हैं, ये खुद जाके वहां जो बातें करेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखें आप स्टेट जो अनाउंस करे कि सीज फायर हो, पूरे इदारे उसकी पासदारी करते हैं, लेकिन व्हाट इज देयर क्राइटेरिया, उनका वो क्या है, वो कैसे अमल दरामद करा सकते हैं। फिर आपको मारने के बाद पिछले मुज़ाकरात हो रहे थे, आपको जो एफसी के एहलकार को ज़बह करके उन्होंने नौज़ुबिल्लाह जो शहीद किया है। मैं नहीं कह सकता कि जो आपको गिफ्ट, लेकिन एक सरप्राइज हमेशा से वो दहशत फैला के आपको एक पैगाम देना चाहते हैं कि यू शुड कम एंड नेगोशिएट बाय आवर कंडीशन। वो अपने मैंने जब जहाँ पे हुआ था डी चौक पे सिकंदर का, तो 20 अक्टूबर को ये तशरीफ लाए थे सेनेट में जनाब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब। वहां मैंने अपनी स्पीच में उनको साफ कहा था, वाइंड अप जबकि मैंने कहा कि आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं क्रिमिनल्स को, कि एक बंदा जो 5 घंटे से पूरे इस्लामाबाद को पूरे मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ है और तमाशा बना हुआ है। आप कभी कहते हैं कि हमारे पास स्नैपर्स नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास कोई बकायदा स्टैंड गन नहीं है हमारे लोगों के पास। तो लोगों स्पेशली अभी जो रूमर उठे थे कि इस्लामाबाद खतरनाक तरीन शहर है, ये कुछ तो था ना जिसके पीछे मैंने कोई अगर रिपोर्ट आई थी। लेकिन ये अभी असेंबली में खड़े होकर मैं भी सुन रहा था लाइव कि जी लोग इस पे सियासत ना करें। मैं कहता हूं जो इस पे सियासत करते हैं उस पे लानत हो, लेकिन जो अगर ये कहे कि हमें ख्वाब खरगोश से भी मत जगाओ, हमें झंझोड़ो भी नहीं, आज जो हुआ है मैं तो उन सब के साथ, उनके खानदान के साथ, उन सब के साथ हमदर्दी भी है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे इस सदमे को बर्दाश्त करने की।
اور جو شہداء ہیں ان کو اللہ جنت الفردوس نعیم الحق صاحب یہ لیکن بتائیے گا، ایک سیکنڈ دیجیے گا بنگش صاحب، دو تین باتیں آپ نے وضاحت کی. آپ نے کہا کہ ایک تو جو ہمارا ایک اپولوجیٹک، یعنی کہ ہم دہشت گردوں سے ڈرتے تو ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسٹیٹ سے زیادہ مضبوط تو ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں. پھر وہ جو کہتے ہیں اسٹیٹ وہ مان بھی جاتی ہے، جی حضوری کرنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ جو جیسا کہتے ہیں اسی لائن پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نعیم الحق صاحب مجھے خالی یہ بتا دیجیے گا کہ کیا تحریک انصاف اپنے آپ کو اب اس سے ڈسٹنس کرے گی؟ آپ لوگوں کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ہی سٹانس ہے، وہ مارتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو، وہ مارتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو، اور وہ مسلسل مارے چلے جا رہے ہیں. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن. دیکھیں نا، پولیو ورکرز کو وہ نہیں کام کرنے دے رہے تو اگلی پوری جنریشن آپ کی معذور پیدا ہو سکتی ہے. مطلب اسلام آباد پورا وہ چاہتے ہیں تو ہوسٹیج کر لیتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے کوئی تخریب کاری ہوگی اور اس کو ہم بے نقاب کریں گے. سو یہ جو گورنمنٹ کا اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ لوگ تو ایک طرح کی اپوزیشن کریں نا، گورنمنٹ کو آئینہ تو دکھائیں کم از کم، شو دیم دیئر فیلیئرز، اور اگر کوئی اچھائیاں ہیں تو وہ بھی دکھائیں. بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ، وہ بھی نہیں کر رہے آپ. دیکھیں یاسمین، اگر آپ کو صحیح معنوں میں تحریک طالبان پاکستان کے تنظیمی ڈھانچے کا علم ہوتا تو شاید آپ یہ سوال نہ پوچھتیں. حقیقت یہ ہے کہ 57 سے زیادہ گروپس ایسے موجود ہیں، اور ان میں سے بے شمار گروپس ایسے ہیں، غالباً 10 سے 15 ایسے ہیں جو حکومتی ذرائع کے مطابق، عسکری ذرائع کے مطابق ان کے اوپر تحریک طالبان پاکستان کی مجلس شورا کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. عمران خان صاحب نے چند دن پہلے بھی اور اب روزانہ ہی تقریباً انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ وہ گروپس جو پاکستان کی افواج پر، پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کے عوام پر حملے کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھرپور جواب دینا چاہیے پاکستان کی حکومت کو، اور جو گروپ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا سٹینڈ جو ہے واضح ہو جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ حکومت پاکستان جو مرکزی حکومت ہے وہ بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے. میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، ہمارے درمیان روزانہ تقریباً بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں پوری طرح علم ہے کہ حکومت کس جانب کون سا قدم اٹھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے کہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے. آج کا واقعہ جیسے اچانک صبح جو ہوا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، یہ یقینی طور پہ کسی ایسے، اور مجھے تو نام پتہ چلا ہے، کسی نے بتایا کہ احرار الہند نام کا کوئی گروپ ہے جس کا نام پہلے میں نے نہیں سنا تھا، ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو حکومت کے اقدامات ہیں اس معاملے میں، جو مذاکرات ہیں، ان کو سپورٹ کریں. دیکھیے دونوں جانب سے، اور اس میں پاکستانی افواج کی مرضی بھی شامل ہے، حکومت کی جانب سے اور طالبان کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے غیر مشروط. اب ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے، اور آپ جیسے جو سینئر اینکرز ہیں جن کی پورے پاکستان میں بات سنی جاتی ہے، آپ کو اب یہ توجہ اس طرف مبذول کرانی چاہیے کہ وہ کون سا ایگریمنٹ ہے، یا وہ کون سا ایگریمنٹ ہوگا جس پر تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک مشترکہ رائے پر پہنچ سکتی ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے، اصلی مسئلہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایگریمنٹ کے اوپر ایگری کرنا نہیں پڑے تو کیا، نہیں تو کیا، اگر مر گئے ہیں تو نہیں، مجھے پتا یہ تو روزانہ کا کھیل ہو رہا ہے نا. آپ کو پتا ہے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے. آپ نے خود کہا کہ شاہد اللہ شاہد کہہ رہا ہے کہ ہمارے، شاہد اللہ شاہد نے کہا ہے، آپ نے خود ابھی مجھے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ کنٹرول نہیں ہے. نہیں میں مان لوں، ہمیں پتا ہے کہ کئی گروپس ایسے ہیں جو نہیں چاہتے، تو ٹھیک ہے پھر کئی گروپس ایسے ہیں جو امن نہیں چاہتے. ان کو ملک چلانے دے، کم از کم وہ چلا تو لیں گے. کس کو؟ تحریک طالبان کو. لیٹ دیم رول، لیٹ دیم گورن. آپ معاف کیجئے گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ان کا کوئی دور دور تک کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کا. نہ انہوں نے، دیکھیے پہلے شروع میں یہ چلا کہ جی انہوں نے آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. حکومتی کمیٹی میں، جس میں ہمارے بھی ایک رکن شامل ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے سامنے کہا ہے کہ ہم آئین کو تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو شریعت ہے وہ ہمارے مطالبات میں نہیں ہے. یہ انہوں نے کمیٹی کو بتایا، کمیٹی نے ہمیں بتایا. دیکھیں اوکے ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا آپ ابھی بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کون سا چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا جس پہ حکومت اور ٹی ٹی پی کا ایگریمنٹ ہوگا،
تو مطلب ہے اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو ان لواحقین کا تو سوچیں. $8 بلین پھونک چکے ہیں آپ, 60,000 اینڈ ابو لوگ مر چکے ہیں, بٹ اسٹل وی ڈونٹ ہیو اے پالیسی. سردار اویس لغاری صاحب, میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو گورنمنٹ ہے یا آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے, آپ لوگ ان حالات کو کس طرح مطلب ہے وار فوٹنگ پہ ٹیکل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہے ہیں اور کر بھی نہیں رہے ہیں؟ آئی مین ایوری سنگل ڈے, ہر روز آپ کے ناک کے نیچے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور سوائے مذمتی بیانات کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. آپ نے تو سب کچھ تحریک طالبان کے حوالے کر دیا ہے. دا فائنل سے ول بی دیئرز. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے تو پلیز آپ جیسے رسپانسبل لوگ اور ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ان کی جو سیریسنس ہے اور ان کے جو حل اویلیبل ہیں ہمارے پاس یا اپوزیشن کے پاس یا پوری پارلیمنٹ کے پاس, ان کو ذرا ریئلسٹکلی ان کے سامنے رکھیں. یہ 2001 سے لے کے ابھی تک کا جو معاملہ ہے یہ آج تک اگر حل نہیں ہو سکا, 50,000 لوگ شہید ہو چکے, پاکستان کی اکانومی کو 8 ارب کا صرف نقصان نہیں پہنچا, ہمارے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی اکانومی کو تقریباً 70 سے 80 ارب US کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کے لوگوں کی جابز ختم ہو چکی ہیں, ہماری اکنامکلی ہم لوگ بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھا چکے ہیں. اس قسم کے معاملات کا جو حل ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی تمام اپوزیشن پارٹیز نے حکومت کو اس بات کے اندر سپورٹ کیا ہے کہ آج تک اگر کسی اور طریقے سے حل نہیں ہوا تو اس قسم کے لوگ جن کے ساتھ بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے ان کو کم از کم ہم ان لوگوں سے الگ پہلے کریں اس ڈائیلاگ پروسیس کے ذریعے جو پاکستان کے اندر صرف انسٹیبلٹی irrespective آف their ڈیمانڈز چاہتے ہیں. دوسری بات ہے تحریک طالبان کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل دکھانا یا اپنے آپ کو ان سے نیچا دکھانا, یہ حکومت کا قطعاً کسی بھی وقت کے اوپر یہ نیت نہیں رہی, اور نہ ہی کسی کو اس طریقے سے طالبان کی بات مان کے یا طالبان سے گفتگو کر کے کوئی اونچا نیچا نہیں ہو جاتا. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے ہمیں ان لوگوں کو الگ الگ کرنا ہوگا جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ خواہ کے لیے اس قسم کی حرکات کرنے کے اوپر وہ لوگ بضد ہیں. طالبان کے اندر اور ہم لوگوں نے, اس حکومت نے کبھی بھی کسی پوائنٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کی عوام کی کسی انٹرسٹ کو فورگو نہیں کیا. آپ اگر مجھے 2 منٹ بات پورا کرنے دیں اگر آپ اجازت دیں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ پلیز, لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز ایشو. اگر تو سیز فائر ہو گیا ہے, I am talking of today's issue. نہیں, that is what I'm saying نا, کہ اگر سیز فائر ہو گیا ہے اور انہوں نے آپ کی بات بھی مان لی ہے, آپ کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم بھی کرتے ہیں, آپ کی اتھارٹی بھی دیکھ چکے ہیں, تو پھر آج کا جو انسیڈنٹ ہے وہ کیا کوئی تیسری قوت ہوگی یقیناً؟ میم آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ آپ واقعی اس کیمرے سے ہٹ کے بھی کیا آپ ریئلسٹکلی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پرسوں والے ان کے سیز فائر اور کل والے ہمارے سیز فائر کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پراکسی وارز اور اس ریجن کے اندر اگر کوئی فورسز ڈی سٹیبلائز کرنے کی ہمارے ملک کو کوشش کر رہی ہیں اور پرانے والے جو اپنے لیے غصے ہیں وہ پاکستان کے اوپر نکال رہی ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ کل اور پرسوں والے سیز فائر کی وجہ سے معاملات ختم ہو جائیں گے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کا کوئی اور واقعہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو حکومت نے نہیں ہم لوگ بالکل نہیں کر رہے تھے, ان کی طرف سے ایک سیز فائر آیا, ہماری طرف سے ایک سیز فائر ہے؟ نو, not at all. The government very clearly identified and announced on the floor of the house. The Prime Minister did, the Interior Minister did, کہ پاکستان کے اندر ان سیز فائر اور اس ڈائیلاگ پروسیس سے ہٹ کے اگر کسی قسم کی بھی اس قسم کی حرکت ہوگی تو حکومت پاکستان اور آرمڈ فورسز اور سیکیورٹی ایجنسیز فلی ریٹیلیٹ کریں گی ان فیکشنز کے خلاف, اور نہ صرف ان ایریاز میں کریں گی بلکہ they'll go all the way to the headquarters and retaliate. تو یہ expectation government, yes, this was a very realistic assumption. ریئلسٹک assumption, چلے ٹھیک ہے. بنگے صاحب وہ کہہ رہے ہیں ریئلسٹک assumption تو یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا,
میں مجھے میرے خیال سے شاید سیز فائر کا نہیں پلیز ڈونٹ ٹیک می آؤٹ آف کانٹیکسٹ. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ ازیوم نہیں کر سکتے کہ 2 سیز فائرز کے اعلان سے باقی تمام جو فیکشنز اگر کوئی ہیں جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی باز آ جائیں گے. آپ کو ان کو جی فلٹر آؤٹ کر کے ایک ایک کو جس طرح یہ چیزیں ایمرج ہوں گی. سردار صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب سر ایک سیکنڈ جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ پیس پروسیس کا آپ کا ڈائیلاگ چلا تھا اور اس کے بعد ایک پشاور میں واقعہ ہوا پھر دوسرا واقعہ ہوا پھر تیسرا واقعہ ہوا پھر کراچی کا پولیس والوں کا واقعہ ہو گیا تو اس وقت تک انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. جب چوتھا پانچواں بڑا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے کیا ہے. تو ہاؤ کین وی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم ٹرسٹ کا فیکٹر کہاں سے شروع کریں, کس پر یقین کریں, ان کے سیز فائر پر یا آپ کی اسٹریٹجی پر؟ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. جب وہ لوگ ایکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ریئیکٹ صرف نہیں کرتے, ہم لوگ پرو ایکٹیولی اس وقت اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک ریئیکٹیو, آپ نے پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی پڑھ لی ہے جی, میں نے بالکل پڑھ مطالعہ کیا کہ نہیں کیا. ہاں اس میں ان سب چیزوں کی ریکگنیشن ہے کہ ہم لوگ ریئیکٹیو رہے ہیں آج تک, ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہمیں اور جو بیڈ گورننس اور پولیس ریفارم وغیرہ کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے. سو ہم نے ان کی سیز فائر کے بعد ہم نے بھی سیز فائر کیا لیکن ہم پرو ایکٹیو بھی ہیں. پرو ایکٹیو ہم لوگوں نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. اب جنہوں نے یہ کیا ہے ہم لوگ ان کے پیچھے بھی جائیں گے اور ویسے بھی ہم لوگ مسلسل پوری جتنا بھی سیکیورٹی اپریٹس ہے with the popular support of the people of Pakistan and the entire opposition across the political divide. Sir, I think you might be losing that popular support anytime, but we can talk about that. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عبدالنبی بنگش صاحب یہ بتائیے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکٹیو بھی ہیں, پرو ایکٹیو بھی ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ معاہدے کے بعد یا سیز فائر کے بعد دو کہ میں جو سیز فائر کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان پر ہم نہیں کریں گے حملے اور وہ ہم پر نہیں کریں گے, اور ان دا مین وائل نیگوسیشنز میں ان کے جتنے موسٹ وانٹڈ دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑنا بھی پڑے گا, جس پہ سمیع الحق صاحب کہہ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے تو وہ ہمیں ماریں گے اور ہم اس طرح جواب دیں گے. سو دس از گوئنگ ٹو بی آور پرو ایکٹیو پالیسی, یہ ہماری پالیسی ہوگی. میں آپ کو صحیح کہوں, اللہ کرے ہمارا تجزیہ غلط ہو اور جو بات امن کے لیے ہو رہی ہے اللہ کرے وہ کامیاب ہو, لیکن میں آپ کو مجھ سے یہ آپ لکھ کے لے لیں, یہ جگہ گواہ رکھیں کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں, سردی کا موسم ختم ہونے دو, یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یہ وائلیٹ کریں گے, کوئی بھی ایگریمنٹ آپ ان کے ساتھ کریں. پہلے تو ایگریمنٹ ان کے ساتھ دیکھیں, مذاکرات بھی شروع, باقاعدہ انہوں نے اعلان بھی کیا, جب وہ آپ اگریسو ہوتے ہیں تو وہ ڈیفینس سے ہو جاتے ہیں اور ڈیفینس سے ہو کے وہ آپ سے جو ہی کہتے ہیں کہ بس جی سیز فائر, اور آپ ایک دم کہہ دیتے ہیں بغلے بجانے لگے کہ جی دیکھ کے ہماری کامیابی ہوئی, نیکسٹ ڈے وہ پھر اٹیک کرتے ہیں. اگر یہ اٹیک ہوتے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کسی بھی قانون قاعدے کے تحت, کسی بھی کلچر ٹریڈیشن کے تحت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیگوشیشن بھی چل رہی ہو اور پھر اسی طرح حملے بھی چلیں گے اور پرویکٹیو بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے, نہیں ہو سکتا. یا آپ کو ایفینسو ہونا ہوگا, بالکل اسٹیٹ کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیل ہم کہ پہلے آپ سرنڈر کرو پھر آپ ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو آپ کو سرنڈر کرانے جا رہے ہیں. میں نعیم الحق صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اس نے کہا, وہ جو رستم شاہ محمد صاحب نے اپنی طرف سے کہا کہ اگر کوئی آئین پاکستان کے باہر بات ہوگی تو ہم نہیں کریں گے. شاید جب 1.5 لاکھ پیدا ہوا تو شاہد اللہ شاہد لائیو ٹی وی پہ اس نے کہا کہ اس آئین کو ہم بالکل نہیں مانتے اور یہ غیر شرعی آئین ہے, اس میں شریعت کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ مغربی پارلیمانی سیاست ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ابھی کی بات ہے, جب 1.5 لاکھ پیدا ہوا تھا, میں نے لائیو سنا اس کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو پیغام رسانی کرتے ہیں لوگ, یہ جو لوگ پیغام رسانی کرتے ہیں, فار گاڈ سیک دے آر ون آف دیم, وہ ان کے پردہ پوشی کرتے ہیں, ہم تک صحیح بات پہنچتی نہیں ہے.
جب پروفیسر ابراہیم صاحب ان کے ساتھ مل رہا تھا, آؤٹ آف 5 اونلی 1 ممبر از گوئنگ دیئر. اس کا کیا مینڈیٹ رہا؟ نہیں ہے. کسی بھی قانون قاعدے ہمارے پختون کلچر کے تحت 5 جرگے والوں میں سے 4 نہیں ہے, 1 بندہ. یا آپ ہمارے آئین کے تحت کہ بھئی آپ کے پاس اگر سمپل وہ نہیں ہے تو آپ کا کورم ٹوٹ جاتا ہے, تو کیسے ایک بندہ جا کے اس نے کیا کہا ہوگا؟ اچھا بنگے صاحب ایک بات بتائیے گا, ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اگر ہم مان لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہم سب کی یہی دعا ہے نا, امن کی خاطر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, کون نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے شہر میں, اپنی گلیوں میں محفوظ ہو, لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ جو اس وقت گورنمنٹ کی حکمت عملی ہے, یہ جو انہوں نے ان کی سیز فائر کے بعد انہوں نے کہا ہم بھی سیز فائر کرتے ہیں اور اسٹریٹجک آپریشن بند ہوگا اس وقت تک, آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم؟ میں اگین سوری ٹو سے کہ اتنے بری بات ہے اگر میں کہوں کہ بزدلانہ, کیونکہ لوگوں کو غلط اس میں سے جاتا ہے, ہم نہیں چاہتے. یہ جو مظاہرخانہ وہ ہے, اس نے پورے قوم کو, ابھی بھی آپ کی ڈوئل پالیسی چل رہی ہے, ابھی تک قوم کنفیوز ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, سیز فائر ہو رہا ہے, ہم مر بھی رہے ہیں, تو اوپر سے ہم پہ پریشر بھی پڑ رہا ہے. اور جناب سمیع الحق صاحب جس کی اس وقت پوری سینٹ اور قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے, یہ اس کی ایک وہ ہے کریڈیبلٹی ہے, وہ بندہ ہم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. وہ ایک بندہ ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے, یہ یوسف شاہ صاحب جو اس کے منشی تھے کل تک, وہ ابھی ہمارا پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہے, اور وہی ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے جس طرف چاہے ہمارے. نعیم الحق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں قومی اسمبلی ایک بھرپور ڈیبیٹ کیوں نہیں کروا لیتی؟ پوری طرح سے چودھری نثار صاحب کو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتی کہ جو بیچ کے اندر جو ابہام نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آ کے روشنی تو ڈالے نا؟ دیکھیں میری بات سنیں, پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب جنگ بندی ہو گئی اور اس کے بعد پھر ڈائیلاگ ڈیڈ لاک ہو گیا, اسٹریٹجک اسٹرائکس شروع ہو گئی, 5 لوگ آپس میں ملتے ہیں, 5 لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. وزیر اعظم کی روز چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوتی ہے, کل چودھری نثار رات کو ان سے ملنے کے لیے آئے, اسمبلی کو انہوں نے بتایا نہیں, انہوں نے کہا ہم بھی سیز فائر کر رہے ہیں. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر یہ 5 مین شو ہی چل رہے ہیں تو پھر باقی اسمبلی کس لیے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اچھا خیال ہے کہ قومی اسمبلی میں اس مسئلے پہ ایک باقاعدہ بحث ہونی چاہیے, مگر دیکھیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی افواج اور پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے, اگر وہ مل جل کر کوئی قدم اٹھا رہی ہیں تو ان کے پاس جو معلومات کا ذخیرہ ہے اس تمام مسئلے کے متعلق, جو ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے, تو ہمیں ہمارے سے زیادہ ان کی معلومات ہیں, اور یقینی طور پر وہ اس ہمارے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کوئی فیصلہ کرنے میں. اس نازک مرحلے پر, اس نازک موڑ پر یہ ضروری ہے کہ ہم یکجا ہو کر حکومت پاکستان کے اقدامات اور جن میں پاکستانی افواج کی مرضی شامل ہے ان کو سپورٹ کریں. اگر ہم روزانہ صبح کچھ کہیں, شام کو کچھ کہیں, صبح ایک خامی نکالیں, شام کو ایک خامی نکالیں, تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے. اس میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بجائے ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بنگش صاحب نے جو ابھی فرمایا کہ میں اتفاق نہیں کرتا نعیم الحق سے, میں ان کی خدمت میں اتنا ضرور عرض کروں گا, اور وہ جانتے ہیں کہ طالبان کے 57-60 جتنے بھی گروپس ہیں اس میں سے 15-20 گروپس ایسے ہیں جو کرمنل گروپس ہیں, جو پاکستانی افواج نے اور ہماری منسٹر آف انٹیریئر نے بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی تقریر قومی اسمبلی میں کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کون ان کی بیکنگ پر ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غیر ملکی عناصر جو ہیں وہ بھی پاکستان میں باقاعدہ اس تقریب کاری میں ملوث ہیں. تو دیکھیے یہ معلومات حکومت کے پاس ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہوتی ہیں, جس کی بنیاد پر یہ میچور فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ معلومات میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, بنگش صاحب کے پاس نہیں ہے, لغاری صاحب حکومت میں یقینی طور پہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہوں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مثبت نتیجے کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو مذاکرے ہیں, ہماری جو ٹیلی ویژن پہ جتنی بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہ ایک حل کی طرف جائیں. وہ یہ سوچیں کہ اب اگلا مرحلہ جو ہے, یہ جو دہشت گردی کا آج واقعہ ہوا ہے, اس میں تو پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے, اس کی پوری قوم,
اور آپ ہی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم معلوم کر رہے ہیں کون ہے اور کئی کنٹرول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کہ وہ کس قسم کا ایگریمنٹ ہوگا, وہ بلو پرنٹ کیا ہوگا جس پر حکومت کیا ہونا چاہیے آپ بتا دیں. اور چلیں تحریک دو طالبان پوائنٹس آپ بتا دیں. نہیں ملک صاحب, اس میں بحث کی ضرورت ہے, اس پر سوچ کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ ایک پروگرام کریں, ہم تیاری کر کے آئیں گے, ایکسپرٹس کو بلائیں. ٹھیک ہے, میں ایکسپرٹس کو بلاؤں گی, کہ وہ کم از کم اپنی تجاویز تو پیش کریں. نہیں ملک صاحب, اس بلو پرنٹ پہ کیا پہلی شک یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نہ تم مارو گے اور نہ اب ہم مریں گے, اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اگر اسٹیٹ آف پاکستان پر ایک حملہ اور ہوا تو ہم نہیں برداشت کریں گے. کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ اسے کہتے ہیں یا اسے کہتے ہیں ہاں بھائی تم کل بھی مار لینا, پرسوں بھی, اور ہم ترسوں تمہارے ساتھ بات چیت کر لیں گے؟ تو یہ جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ سر اگر انہوں نے جنگ بندی کرنی تھی تو انہوں نے خیبر کے علاقے میں 11 پولیو ورکرز کو کیوں مارا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو ان کے تنظیمی ڈھانچے کا علم ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مکمل طور پر ہر گروپ کے کو کنٹرول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اس یہ کا حکومت مطلب کو یہ بات بخوبی علم ہے, پاکستانی افواج کو یہ بات بخوبی علم ہے. Now things are very clear. آپ نے ایک کلیئر بات کر دی جس سے اب کلیئرلی مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کلیئرلی یہ پتا ہونا چاہیے کہ they don't know کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں. سردار صاحب انہوں نے جو بات کی, یہ بات تو پھر بالکل درست ہے. اگر تو let's assume 60%, 70%, 30% criminal groups جو کچھ پنجاب میں ہیں, کچھ ادھر ہیں, کچھ ادھر ہیں, وہ سب اگر ان کے امیر کی بات نہیں مانتے یا ان کو فالو نہیں کرتے اور ان کی جنگ بندی کے باوجود ہم پر دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ایسی آرگنائزیشن سے جس کے اپنے ٹوٹے ہوئے دھڑوں پر کنٹرول ہی نہیں ہے. دیکھیے میم, ہم اس آرگنائزیشن سے بات کرنے جا رہے ہیں جس آرگنائزیشن نے آج سے پہلے بہت ساری دہشت گرد جو کام ہوا ہے پاکستان کے اندر جی دہشت گردی کا, اس کی رسپانسبلٹی فلی اون کی ہے. ہم اس قسم کی آرگنائزیشن سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر اس قسم کے بھی الزامات لگائے جا چکے ہیں کہ وہ اور فورن لوگوں کی انٹرونشنز اور ان کی سپورٹ کے ساتھ آپریٹ کرتے رہ گئے ہیں. ہم ان کو الگ کر رہے ہیں ان سے جو غالباً ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب تک اس قسم کی جنگ بندی کے اعلان نہیں ہوں گے, جب تک ان سے بات چیت نہیں ہوگی, unless we actually go into this entire process, we will not be able to actually bifurcate کہ کون کس قسم کا ہے گروہ اور کون کس قسم کا نہیں ہے. دوسرا میں آپ کی اس بات پہ بھی آنا چاہوں گا, نیشنل اسمبلی کے اندر اس قسم کی چیزوں کے اوپر بحث بہت ایکٹیولی ہو رہی ہے, اس وقت بھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. آج بھی جب ابھی میں آپ کے پروگرام کے اندر میں آپ کو 1 منٹ اگر عرض کر دوں جی, اگر آپ کی اجازت ہو, میں ابھی جب آپ کے پروگرام کے اندر آپ نے جب مہربانی کی کوئی انسیڈنٹ سر, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد پھر بحث ہوتی ہے, پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. انسیڈنٹ بیسس پہ نہیں ہو رہی میم. آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, آج ہم نے جو انیشیٹ کیا ہے, انٹیریئر منسٹر نے اور پرائم منسٹر نے جب آ کے یہ نیشنل جو سیکیورٹی پالیسی سامنے پارلیمنٹ کے اندر پیش کی ہے, وہ رپورٹ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر اس کے اندر بحث کریں. دوسرا, جہاں تک آپریشنل ڈیسیشنز کا معاملہ ہے, کب حکومت طے کرے گی کہ مذاکرات ہوں, کب طے کرے گی کہ ان کے ساتھ سیز فائر ہو یا نہ ہو, یہ میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کے اندر جب ایک نیشنل اسمبلی, ایک حکومت اور جب ایک عوام کسی کو جی میجورٹی کے اندر فیصلے کرنے کا اختیار دے دیتی ہے, تو ہاں میجر کی پالیسی ایشوز کے اوپر ان پارلیمنٹس کے اندر ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے, جو کہ ہوئی ہے. اس کے اوپر حد سے زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, لیکن روز مرہ کے جو جی فیصلے ہوتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے ایمرجنسی بیسس کے اوپر آنا کبھی فیزیبل ہوتا ہے اور کبھی فیزیبل نہیں ہوتا. یہ گورننس کا ایک حصہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو آپ اس رپورٹ کو غور سے پڑھیں تو اس میں ہماری ہی حکومتوں کے اندر بیوروکریسی ہو, آرمڈ فورسز ہوں یا سول حکومتیں ہوں, ہماری ماضی میں بیڈ گورننس, پولیٹیسائزیشن آف دی پولیس اور ہماری جو اوورآل گورننس کے سٹرکچر کے اندر مسلسل ایک دی بتدریج پاکستان کے اندر بدتری آئی ہے, اس کو سب سے زیادہ بڑا الزام ٹھہرایا گیا ہے اس کا
کہ ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان وجوہات کی وجہ سے خراب ہوتی رہی ہیں. اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اور یہ اس نے اس بات کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمارے اسی ریجن کے اندر، چاہے ہمارے دوست ممالک ہوں یا نہ ہوں، باہر سے فائنینشلی جو ہر قسم کی سورسز اور سورسنگ ہو رہی ہے فائنینسز کی، وہ پاکستان کے اندر سنی شیعہ کے معاملات کے اندر، سیکٹیریزم کے معاملات کے اندر. اور جب ایک پولیس اپنے ضلع کے اندر چوروں اور بدماشوں کو نہیں کنٹرول کرے گی، وہی چور اور بدماش کل کو یہ دہشت گرد بنتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر اور یہ تمام صوبوں کے اندر مسلسل ہوتا رہ چکا ہے. مجھے خالی یہ بتا دیجئے گا اس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ انہوں نے کہا میجورٹی میں جس کو ووٹ دے دیا جاتا ہے پالیسی کے فیصلے وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، فیصلے کریں، لیکن اگر غلط فیصلے ہوں گے تو ہم اس پر ایگری تو نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا میں نے، صرف یہ نہیں کہا. نہیں، اس کا یہ میں نے مطلب پارلیمنٹ کی ڈسکشن کو بھی سپورٹ کیا. اس کو پارلیمنٹ میں ایک سمپل میجورٹی ملی ہے. اگر آج آپ دیکھیں اس پہ پول کریں تو میرے خیال میں کہ کافی لوگ مایوس ہو چکے ہیں موجودہ حکومت سے، کیونکہ آپ کے دل میں دیکھیں آپ انٹرنیشنلی ایک میسج گیا ہے جو وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہمارے خدا نخواستہ نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے والے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں آ کے جوڈیشری میں جا کے، اور یہ بھی نہیں سوسائڈ بمبر کی حد تک تو بات چلو آپ نہیں کنٹرول، انہوں نے باقاعدہ انکاؤنٹر کے 40-45 منٹ. تو آپ نے بالکل، اگر آپ کے کیپٹل کا یہ حال ہے تو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب، میں جالب کے ایک شہر سے آپ کو یہ بات ختم کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے فکر گریباں تو گھر میں جا بیٹھو، یہ وہ عذاب ہے دیوانگی سے جائے گا. بجھے چراغ لٹی عصمتیں چمن اجڑے، یہ زخم جس نے دیے کب پوشی سے جائے گا. This is a very serious matter. شاہ کے مصاحب، بنگر صاحب وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. نہ جگہ شاہ کے مصاحب کو، سر شاہ کے مصاحب کو خواب سے جالب، یہ اگر جاگ اٹھا نوکری سے جائے گا. چودھری نثار کا یہ حال ہے اس وقت. چودھری نثار، یہ بات اینڈ والی جو آپ کی ہے، اسی پر اختتام کرنا چاہوں گی. سردار اویس لغاری صاحب نے وقت نکالا، سینیٹر عبدالنبی بنگر صاحب نے، اور نعیم الحق صاحب نے. بہت بہت شکریہ ڈیبیٹ کا. ناظرین، بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی. بات یہ بھی ہے کہ جج کو مار دینا، چیمبر میں گھسنا، 40 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ کرنا، بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن اس پر آگے کیا ہونے والا ہے، سیز فائر کامیاب ہوگا یا نہیں، ویل کیپ یو اپڈیٹڈ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.